नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है पारा नंबर 22 सूरह फातिर आयत नंबर 24। इन्ना बेशक हमने अरसलना का भेजा तुझको बिल हक़ी साथ हक के बशीरन बशीर बशारत से खुशखबरी देने वाला व नजीर नजीरन और डराने वाला व इन और नहीं मिन उम्मतिन कोई उम्मत इल्ला मगर खला गुजरा है फीहा इसमें नजीर डराने वाला। अच्छा जी, इसको बामुहावरा देख लेते हैं। आयत नंबर 24 के तुम तो सिर्फ डराने वाले हो, हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला भेजा है। कोई उम्मत नहीं मगर इसमें हदायत करने वाला गुजर चुका है। अब आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने ये बताया कि हर उम्मत और बस्ती में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कोई नबी या रसूल जरूर भेजा है, बल्कि इससे मुराद सिर्फ वो उम्मत या वो लोग हैं जिन तक किसी नबी की तालीम ना पहुंच सकी हो, हाँ उसकी वजह फासले की दूरी हो या मुद्दत की दूरी हो। तो मतलब ये है कि तमाम इंसानों तक अल्लाह की दावत की आवाज यकीनी तौर पर पहुंच चुकी है, हाँ इनके पास कोई रसूल आया हो या ना आया हो। अब देखिए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन ये किताब, ये अल्लाह का मैसेज, ये हम सबके पास देखें तो खोलेंगे तो एक नहीं, कुरान के कई कई नुस्खे निकल आएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे वही उनके दो टाइटल्स दिए गए कि बशारत देने वाले भी हैं और नजीर डराने वाले भी हैं। और ये और बात अल्लाह की जो बात है वो हक के साथ मनोवन से जो अल्लाह ताला ने है वही की है, उसको पहुंचाने वाले हैं। तो कुछ लोग जो हैं खुशखबरियां सुन के मोटिवेट होते हैं और कुछ लोग दीन की तरफ डराने से आते हैं। डराने मीन्स कि उनको जब क्यामत की हौलनाकी और जहन्नम के अजाबों को बताया जाता है तो उनको अपने गंदे अमल से, अल्लाह के नाफरमानी के कामों से घिन आने लग जाती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी, यानी कि अल्लाह का पैगाम जैसे खुतबा हज्जतुल वदा में था कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये जो दीन जो था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मनोवन अल्लाह के अहकामात हम तक पहुंचा दिए। अब ये कोई बंदा ये चीज नहीं कह सकता कि मुझ तक अल्लाह की बात नहीं पहुंची। जो ये बात कहता है तो वो फिर ऐसे है कि जैसे एक कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए ना तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है, गुमान करता है, नहीं मैं मुझे नजर नहीं आ रहा तो इट मीन्स वो खतरा मेरे पास ही, वो बिल्ली मेरे पास नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला का ये पैगाम हम सबके पास पहुंच चुका है। आयत नंबर 25 व इन और अगर युकज़्ज़िबू का, यह मैंने वो और कहा कि कजब झूठ और कहा तुझसे वो झुटलाए तुझको, फकत बस तो बस तहकीक कज्जबा झुटलाया अल्लाजीना उन लोगों को जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे, जाअतहुम आए उनके पास रसूलुहुम उनके रसूल बिल बय्यिनाति बय्यन रोशन सात रोशन निशानियों के, बिजुबरी बिजुबरी और जुबर सहीफों के साथ, वबिल किताबिल मुनीर और किताब के साथ मुनीर रोशन। बा मुहावरा देखते हैं। और अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो जो लोग इनसे पहले थे वो भी तकजीब कर चुके हैं, इनके पास इनके पैगंबर निशानी और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आते रहे। तो आयत नंबर 25 में सहीफों और किताब में गालबन ये फर्क है कि सहीफे दरअसल नसीहतों और अखलाकी हदायत पे मुश्तमिल होते हैं और किताब में पूरी शरीयत आ जाती है। तो आप ये देखिए, और यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना बैयनात का लफ्ज मौजूजात के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये ऐसे दलाइल हैं जिनसे नबी अपनी नबूवत को साबित कर सके। तो सहीफे यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल अहकाम जो आम तौर पर जो है अखलाकी हदायत और नसीहतों पर मुश्तमिल होते हैं। तौरात के नजूल से पहले सब अंबिया पर सहाइफे नाजिल होते थे, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम पे भी तौरात के नजूल से पेशतर सहीफे ही नाजिल होते रहते। और किताब मुनीर से मुराद वो मुफस्सल अल्लाह की किताब है जो जिंदगी के हर पहलू में इंसान को रोशनी मुहैया करती है। और वो अल्लाह ताला की तरफ से जो अभी तक जो चार किताबें उतरी हैं उनमें वो तौरात है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे थी, ज़बूर थी
جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ تھی، انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور جو قرآن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ اپنی بندوں کی رہنمائی کے لیے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کا انسان بنایا حضرت آدم علیہ السلام، پھر جوں جوں پاپولیشن میں ماشاءاللہ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، تو جوں جوں جیسے شیطان کا ایک چیلنج تھا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں انسانوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس نے پھر لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا، خیالات میں شامل ہو کے ان کے ایکشنز جو تھے نافرمانی والے کروائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب بہت زیادہ، اور جب ایک قوم میں بہت زیادہ شرک خاص طور پہ ہو جائے نا، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیسیفکلی اس جگہ پہ، اس ایرا میں اپنے نبی جو ہیں رسول بھیجتے ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بقول ہمارے اسکالرز کے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ اللہ کے احکامات لے کر آتے رہے، جس میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ وحدانیت کا، کہ اللہ واحد ہے، توحید کا، اور پھر اس کے بعد ایمفسائز تھا آپ کی رسالت تھی، اور پھر ایمفسائز بہت زیادہ تھا آخرت پہ۔ آخرت پہ یقین ہوگا تو آپ کے عمل چینج ہوں گے، کہ ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور نہ صرف ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم نے اس عمل کا جواب بھی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول تمہارے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صحیفے بھیجے، روشن کتابیں دیں، تاکہ آپ لوگ اس ہدایت کو لے سکیں۔ آیت نمبر 26، ثم پھر اخذتو میں نے پکڑا، اخذتو میں نے پکڑا، اخذ سے ہے، الذین ان لوگوں کو جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فکیفا تو کیسا، کانا ہوا، نکیر، نکیر کہتے ہیں عذاب، میرا عذاب۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 26، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہاں بتا دیا کہ آخرت میں یقین ہوگا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو جو کافر ناشکرے لوگ، جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، اور وہ عذاب جو ہے یقینی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے رکوع میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی دلیل کے ساتھ، بڑے کنٹراسٹ کے ساتھ، کنٹراسٹ سے بات سمجھ آتی ہے نا، جب ہم اندھیرا، روشنی، زندگی، موت، خیر اور شر کی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ جو رکوع تھا شروع ہوا تھا کہ انسان اللہ کا محتاج ہے، یعنی کہ جب تک ہمیں اپنی محتاجی کا احساس نہ ہو، ہم اللہ کے آگے جھکیں گے نہیں، اللہ کو آگے ہم رجوع نہیں کریں گے، ہم اس کو پکڑیں گے نہیں۔ تو جتنا یہ احساس ہوگا ہم کمزور ہیں، ضرورت ہمیں ہے، تو اتنے انسان اللہ کی طرف لپکے گا، اور اپنی اس کمزوری پور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نکیر، کہ اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کی جو جو ہمارے آیات پڑھی ہیں ان پہ عمل کرنے کی۔ آیت نمبر 27 ہے، 15 رکوع ہمارا ختم ہوا، 27 سے شروع کرتے ہیں۔ علم، حمزہ کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لم نہیں، کیا نہیں، تم را دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزلہ نازل کرنے سے، نازل کیا اس نے، من السمائی آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر اخراج سے ہے، پھر اخراج نکالا، پھر نکالا ہم نے بھی اس کے ساتھ، ثمراتن ثمر سے ثمر بچپن میں پڑھتے تھے نا، میوے، کئی پھل، مختلف، الوانہا، الوانہ لون کہتے ہیں رنگ کو، ان کا، اور ان کا رنگ، ومن الجبالی اور پہاڑوں میں، جدادن قطعات ہیں، گھاٹیاں ہیں، جدادن راستے کو کہا جاتا ہے، اور راستے ہیں، گھاٹیاں ہیں، قطعات ہے، بیزن بیز سفید، وحمرن اور حمر سرخ، مختلف الوانہا ان کے رنگ ہیں، وغرابیب اور غرابیب گہرے کالے رنگ کو کہا جاتا ہے، گہرے سیاہ مراد کالے پہاڑ ہیں، اور سود سیاہ کالے، ٹھیک ہے، اور اسود کی جمع۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 میں،
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کائنات پہ آپ غور و فکر کرو، اور اس کے لیے کہتے ہیں آیت نمبر 27 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میਂہ برسایا تو ہم نے اس طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں، اور بعد کالے سیاہ ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 27 ہے اور پھر آگے 28 ہے، اس میں 28 بھی ہم ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کی قدرت کاملہ بیان کی گئی ہے آیت نمبر 27 میں، جس میں مزید ڈیٹیل پڑھیں گے، اس میں یہ تھا کہ پہلا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں، کس کس طرح کی نو اقسام کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا کہ پہاڑ کتنے رنگ کے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ، اور پہاڑوں کا بھی رنگ بتایا گیا، ان کے بھی مختلف ہیں، سفید ہیں، سرخ ہیں، کالے ہیں، کتنے رنگوں کے پہاڑ ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات میں کہیں بھی یکسانیت نہیں ہے، آپ جدھر دیکھیں گے چیزیں مختلف ہیں، ایک درخت کے دو پھل ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، ایک ماں باپ کے دو بچے ہیں، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی ذہنیت میں فرق آتا ہے، اور یہ اختلاف ہی بتا رہا ہے کہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ اگر کوئی ذہنیتوں کا اختلاف دے کے گھبرا اٹھتا ہے تو یہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ آیت نمبر 7 بھی پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور سے انسانوں، وَالدُّوَابِ، اور جانوروں، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں، مختلف الوانہ، ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، انما، صرف، یخش اللہ، خشی، ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، العلماء، علماء اردو میں جسے علماء کہتے ہیں نا، عالم، اسکالرس، صاحب علم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، غفور، بخشنے والا ہے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 کو، کہ انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی طرح طرح کے رنگ ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب کس قدر اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ جانوروں اور چوپایوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنے کتنے رنگ ہیں، مینز کتنی کتنی ویریشن ہے۔ یہ دو آیات، یہ آیت نمبر 27 اور 28 اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتی ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، لیکن اندر جو ویجیٹیشن، جو نباتات اگتی ہیں، اس کی شکلیں مختلف رنگ کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف پھول ہیں، ان کی خوشبوئیں مختلف ہیں، آپ کچھ نہیں تو اپنے گھر کے باہر لون نہیں ہے تو ایک کیاری کو اپنی دیکھ لیں، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہیں امرود کا درخت ہے، کہیں جامن لگا ہے، کہیں گلاب کے پھول ہیں، اور کہیں گراس ہے، کہیں ہرب ہے، کہیں شرب ہے، کوئی بیل بن کر پودا اوپر جا رہا ہے، اور کوئی تناور درخت بن کے جا رہا ہے، چنبیلی کے پھول ہیں، سورج مکھی کے پھول ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہی پھول میں رنگوں کی آزمائش کتنی خوبصورت ہے، دیکھتے ہیں آپ ویریشن دیکھیں ویجیٹیشن میں، کہ ہربس اور شربس کی شیپ دیکھیں، بیل جو ہے اس کی شیپ دیکھیں، درخت کی شیپ دیکھیں، کوئی سٹیم یا کوئی روٹ فرجائل ہے، کوئی سٹرونگ ہے، کہیں ہم نے دیکھی نا بڑے بڑے پرانے درخت، ان کی روٹس کتنی سٹرونگ ہوتی ہیں، اور پھر ان کے تنے کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے فرجائل قسم کے ہوتے ہیں، ہاتھ کی ذرا آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ اس کی ٹہنی آپ نے توڑ لی۔ اسی طرح پھولوں میں کتنی ورائٹی ہے، کتنے کلرز ہیں، اور کتنی ان کی فریگرنسز کتنی مختلف ہیں۔ اللہ کہہ رہے غور و فکر کریں۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو پھل لگتا ہے اس میں کتنی ورائٹی ہے۔ انگور دیکھ لیں آپ، انگور بھی دیکھیں، کوئی پرپل کلر کا ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی چھوٹا انگور ہے، کوئی بڑا انگور ہے، اس کے شکل میں، رنگ میں، ذائقے میں، کریکٹرسٹکس میں سب کتنا فرق ہے۔ ایک انگور، یعنی کہ ایک انگور ہی کے ڈفرنٹ ویریشنز ہیں۔
پھر آپ سیب دیکھ لیں، سیبوں میں سے بھی دیکھیں، ایک لال سیب ہے، ایک سبز سیب ہے، چھوٹا سیب ہے، بڑا سیب ہے، کیسے کیسے ہیں۔ پھر کھجور اور آم کے درخت ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کھجور کا آپ دیکھیں کہ تنا، ولی عالم میں تھوڑا سا یہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو کھجور کا تنا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا وہ درخت تناور یعنی کہ بڑا ہائٹڈ ہوتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا پھلوں میں جو انگور اور کھجور ہے یہ مکمل غذا ہے۔ اب صحرا میں کھجور جو ہے شکر کی ضرورت پوری کرتی ہے، یعنی کہ جو شوگر کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھجور کا تنا جو ہوتا ہے بڑا مختلف ہوتا ہے، اس پہ چونٹیاں نہیں چڑھ سکتی۔ گرمی کے موسم میں اس میں مکھی وغیرہ بھی نہیں جا سکتے۔ اب بارش بھی کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت کتنا زبردست بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انگوروں کے باغات ہیں، بڑے رقبے پہ زیادہ اوپر نہیں چڑھاتے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ دیکھیں کیسی انگور کی بیلیں چڑھتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اگایا، پھر اس میں سے قسمیں بنائی، ان میں سے کتنی کتنی ورائٹیز ہیں، ویریشنز ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں معجزہ نہیں ہے کہ کتنی ایک ہی زمین ہے، فرٹیلیٹی کے لحاظ سے زمین بھی بڑی فرق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بارش کا نظام رکھا ہوا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور سورج کا جو فاصلہ ہے اس میں بڑا ایک مناسب اس میں ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، اگر یہ فاصلہ یعنی کہ سورج اور قریب آ جائے تو تمام چیزیں جل کے بھسم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور یہی ایک زمین اور سورج کا مناسب فاصلہ ہے جس کی وجہ سے زمین کی گروتھ ہو رہی ہے۔ زمین انسان یعنی کہ انسان کے لیے بھی جو اس کی سروائیونگ کے لیے جتنی ہیٹ اور جتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی سن کا ڈسٹنس ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ آپ دیکھیں کہ سورج کا زیادہ قریب ہونا یا دور ہونا زمین کی گروتھ پہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب فاصلہ پیدا کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سبحان تیری قدرت اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اس قدر اگر ہم دیکھیں ویریشنز ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کیا قدرت ہے آپ کی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ پھل دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بہت کچھ ہے اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کہ ایک ہی مٹی میں کون بتاتا ہے جب آپ ایک بیج مٹی میں ڈالتے ہیں کون بتاتا ہے بھئی تم نے جامن نکلنا ہے یا تم نے انگور نکلنا ہے؟ ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے۔ مٹی کو کبھی آپ نے ٹیسٹ کیا؟ وہی نمکین سی مٹی ہے، میں نے بچوں نے بہت کھائی دی ہے وہ، اور کون اس نمکین مٹی میں سے کیسے کیسے پھل پودے اور آپ کے پھول نکلتے ہیں، کیا کیا خوشبو، مٹی کا کوئی رنگ دیکھا آپ نے؟ اور کیا ذائقہ دیکھا آپ نے؟ لیکن وہی ذائقہ آپ دیکھیں آم کے درخت میں، آپ دیکھیں آم کا درخت کو یا آپ جامن کا درخت دیکھ لیں، آپ یہاں ایک اورنج کا درخت دیکھ لیں، اس کا پھل جب آپ توڑیں اس پھل سے پہلے اس کی ٹہنی یا پتے کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں، کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا سارا پھل یعنی کہ وہ رس وہ زمین سے چوس کر سٹیم سے روٹ سے ہوتا ہوا، سٹیم سے ہوتا ہوا، برانچز میں سے ہوتا ہوا، وہ جا کے وہ تمام جوس ایک پھل کے اندر جا رہا ہے۔ سبحان تیری قدرت۔ راستے میں آپ اس کو کاٹ کر دیکھیں کہ جی میں یہیں سے کوئی اورنج کا جوس یا یہیں سے آم کا فلیور کا مزہ لے لوں، نہیں، وہ سارے کا سارا اس پھل کے اندر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ رنگ، اتنے کلر، زمین کا کلر دیکھیں اور پھلوں کا اور پھولوں کا کلر دیکھیں، پھلوں کا کلر دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ویرائٹی ہے، ویریشنز ہیں۔ کوئی اور ذات ہے آپ کے لیے؟ کوئی اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنا زبردست آرگنائز سسٹم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اچھا جی، یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم صرف پھل پودوں پہ بات کریں۔ اچھا، اب یہ ویجیٹیشن سے ہٹ کر صرف پہاڑوں پر اب آپ آ جائیں، کہیں پہاڑ بہت بلند ہیں، وہاں پہ سبزہ بھی اگ رہا ہے اور بڑے اچھا اچھا نظر آ رہے ہیں، سبز سبز۔ کہیں نمک کا پہاڑ ہے، کوئی سنگ مرمر کا پہاڑ ہے، پھر ایک ہی پہاڑ میں کہیں صحیح سیاہ دھاریاں ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی بھی تمام اللہ تعالیٰ کے جو پہاڑوں کو بھی جو رنگ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ گلیشیئرز بھی رکھے ہوئے ہیں، پانی کو سیف رکھا ہوا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو گلیشیئرز پگھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سبزہ بھی رکھا ہوا ہے پہاڑوں کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان
پہاڑوں کے اندر معدنیات منرلز کانے ہیں، جیسے یہ سالٹ مائنز ہوتی ہیں، کوئی اور مائن نکل آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے اندر خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر بھی کتنی ورائٹی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، اب اس کو چھوڑ کے اب آپ جانداروں کی طرف آئیں، اب آپ پرندوں کو دیکھ لیں، پرندوں میں کتنی ورائٹیز ہیں، کتنے کلر ہیں، چڑیا کو دیکھ لیں، ہدہد کو دیکھ لیں۔ ایک دن وہ میں بھی دیکھ رہی تھی، تو وہ ایک اتنا خوبصورت چھوٹی سی چڑیا تھی، اور اس میں اتنے کلرز تھے کہ میں حیران ہوگی کتنے خوبصورت کلرز ہیں، اورنج، ریڈ کلر۔ آپ پیکاک کو دیکھ لیں، یہ سارے ڈیزائنرز نے جو فیروزی اور گرین کا کمبینیشن کا، یہ کہاں سے لیا؟ نیچر سے ڈرائیو کیا نا، نیچر، پیکاک میں ہی کلرز آتے ہیں، کیا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی چونٹی سے لے کے ایک بڑے سے بڑے ہاتھی کو دیکھ لیں، پھر جانوروں کی ویریشنز، پھر انسیکٹس کی ویریشنز، کچھ 6 لیگ ہیں، اسپائڈر، یعنی کہ کاکروچ، دیمک، ہر ایک کی شیپ دیکھ لیں، سینٹی پیڈس دیکھ لیں، ملی پیڈس دیکھ لیں۔ پھر آپ انسانوں کی ویریشنز دیکھ لیں، انسان دیکھیں، کوئی گورے ہیں، سفید ہیں، کوئی کسی کی آنکھ بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا، یعنی کہ آپ دیکھیں، کوئی 4 منتھ میں کسی کی ڈلیوری ہوئی، ہماری فیملی میں ہوئی ہے، 4 منتھ میں بچہ، اس کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا، ماشاءاللہ آج وہ 10 سے 12 سال کا بچہ ہے، وہ الحمدللہ اللہ کا معجزہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح کچھ 9 مہینے میں کسی کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی کسی کا 10واں مہینہ لگ جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ ہر ڈاکٹر آپ کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تو دے دیتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ہے، لیکن وہ کب پیدا ہونا ہے، کس لمحے ہونا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، سب کی شکلیں جو ہوں گی ڈفرینٹ ہوں گی، سب کی ذہنیت فرق ہوگی، سب کے جو تقدیریں ہیں وہ فرق ہوں گی۔ انسان کے ماں کے ہاتھ میں ہوتا نا، تو وہ اپنے سب بچوں کی کتنی پیاری پیاری تقدیریں لکھ دیتی، اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنے پین پینسل سے کہ ہر بچے کو بڑا خوبصورت اپنی طرف سے ڈرا کرتی۔ تو یہ کون ڈرائنگ کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، انسانوں کی کتنی ورائٹی ہے، کتنی شکلیں، کتنی ویریشنز، ناک، نقشہ، حلیے میں کتنا فرق، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو اتنی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ اور یہ جو سائنٹسٹ کہتے ہیں نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جی ایسے ہوا، گیسز آپس میں ٹکرائیں، بگ بینگ ہوا اور ایسے کائنات بن گئی، ایسے بن جاتی ہے۔ یہ جو فلاسفرز اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس خدائی کے جو اسٹڈی جتنا کرتے ہیں، وہ اور اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں کہ اتنی ایکوریٹ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کیا سورج چاند کے آربٹس ہیں، تو یہ تمام چیزیں۔ اچھا جی، ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں رنگوں تک، پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یخش اللہ، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں، اور صاحب علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا نا واقف ہوگا، وہ اتنا ہی بے خوف اور نڈر ہو جائے گا، اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کے علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی قہاری اور جباری سے جتنا واقف ہوگا، اتنا ہی اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، علم کثرت حدیث کی بنا پہ نہیں، بلکہ اللہ کے خوف کی کثرت کے لحاظ سے ہے، یعنی کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہی ہو۔ اور یہی بات حضرت حسن بصری نے فرمائی کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہو اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال، جہاں اللہ کی یہاں پہ قدرت کی کارسازیاں بتائی گئیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ علم صرف وہ مفید ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک باشعور انسان جب ان باتوں کو غور کرتا ہے تو پھر وہ اسے اس ہستی سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر دل چاہے سجدہ کر لیں، اگر آپ جدھر بھی سجدے کرنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں سے صرف عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب عالم کیسے ہیں؟ عالم علم بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جسے اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ خواہ ایک شخص لٹرلی، جس کو کہتے ہیں نا بائی کوالیفیکیشن، اس کی ڈگریز ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ وہ گریجویٹ ہے یا میٹرک ہے یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہونے کے لیے اس کو یہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی کے ساتھ اگر اللہ کی خشیت ہو تو اس سے زیادہ بہترین اور بہترین علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ علم ہوتا ہے جو خشیت تو پیدا نہیں کرتا،
تاہم انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے. اور وہ علم کون سا ہوتا ہے؟ جیسے یہ ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، باقی اور جو ہمارے یہاں پہ جتنے فزکس کیمسٹری لاز ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں. اور ایک وہ علم، تیسرا علم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دور کر دیتا ہے. وہ علم نہیں بلکہ گمراہی ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ علم دے کہ ہم اللہ سے بن دیکھے ڈرے، اور ہم وہ کام کریں بنا دیکھے اللہ سے جو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بخشنے والا ہے. آیت نمبر 29، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کتابا کتاب، اللہ کی کتاب، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزق رزق 3 ورڈز ہیں، نہ ہم اور ہم ان کو، ہم نے رزق دیا ان کو، سرن پوشیدہ، و علانیتن علان، یرجون رجا سے، رجا ہوتی ہے امید، اور وہ امیدوار ہیں، تجارتن اردو میں بھی تجارت کے، لن ہرگز نہیں، تبور تباہ، یعنی کہ جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، ہرگز ہلاک نہیں ہوگی، ہرگز مٹے گی نہیں، ہرگز بگڑے گی نہیں. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 29، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. آیت نمبر 30 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ والذی، اور وہ جو، لی یوفیہم، وفا سے ہے لفظ، یہ وفا ہوتا ہے پورا پورا، تو لی یوفیہم اس لیے کہ وہ پورا دے گا ان کو، اجورہم اجر، ان کا اجر، ان کا بدلہ، وہ یزیدہم یزیدہ مزید سے، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ، غفورن بخشنے والا، شکور قدردان ہے. کتنی خصوصیات اللہ کی پڑھ لی. پہلے پڑھا عزیز ہے، غفور ہے، اب پھر پڑھا گیا غفور ہے، شکور ہے. با محاورہ آیت نمبر 30 کا، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا قدردان ہے. اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 29 اور 30 میں اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا مال، وقت، طاقت اور قابلیت اس امید پہ لگاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا مال اس کو واپس ملے گا بلکہ منافع بھی ہوگا. اس طرح ایک مومن بھی اللہ کی فرما برداری میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی خاطر اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے جد و جہد میں اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی محنت، اپنی قابلیت اس امید پہ لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دے گا، لی یوفیہم، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ نوازے گا. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بات کی، صاحب علم کی بات کی، آگے بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 29 میں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ایمان والوں کی خصوصیات آ گئی نا، جو پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا. تو یہ بہت ڈیٹیل ہے کیونکہ ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ بات کر چکے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت، آپ کو پتہ ہے ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے الف لام میم، یہ آپ نے الف لام میم نہیں کہا، آپ نے 30 نیکیاں حاصل کی. پھر قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہے: قرآن پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، دوسرا اس کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا، تیسرا اس کا فہم حاصل کرنا، چوتھا اس پہ عمل کرنا، اور پانچواں ابلاغ، اللہ کے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا. ہم اس کلاس میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پانچوں کام قرآن کا حق ادا کر سکے. الحمدللہ میں اور آپ ایمان لا رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسری اس کی سٹیج اس کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیسری سٹیج اس کو
اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، اس میں سے ہم عملی پوائنٹ لیتے ہیں کہ اس آیت کو آج ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے۔ پانچویں بات، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، آج آپ نے جو سبق پڑھا اس کو کم از کم 3 لوگوں کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے۔ فارورڈ مینس کہ آج آپ نے جو بات پڑھی آپ اس کو دوسرے لوگوں کو سمجھائیں۔ جیسے ایک ہم نے پڑھا، ایک مٹی ہے، نمکین ہے، اور اس میں سے کتنی ذائقہ دار قسم کی غذائیں ہم کھاتے ہیں، اور غذائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ تو یہ بہت سی باتیں جو آپ ڈسکس کریں گے تو یہ قرآن کے ہم ایسے 5 حق ادا کر دیں گے۔ اب دوسرا اس آیت میں جو چیز کہی گی، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ جو لفظ سے کہا تھا نا قائم کرنا، قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ نماز کو مطلب آپ نماز میں ڈوب کے نماز پڑھنا، قائم کرنا۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقررہ اوقات میں پڑھنا، جو اس کے رولز ہیں، نماز کے ریگولیشنز ہیں، ان کو طریقے سے فالو کرنا۔ بہرحال بہت کچھ ہے، اگر میں قائم کرنے پہ بات کروں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو، اس نے پھر پڑھی، نے کہا پھر دوبارہ پڑھو، پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ اس کو پھر کہا کہ دوبارہ پڑھو، تو وہ اسے سمجھنا ہے، کہتے ہیں چوری ہوتی ہے اللہ کے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، تو نماز کی بھی چوری ہوتی ہے۔ تو نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ جیسے آپ ایک بال کو اچھالتے ہیں نا اور ٹیپنگ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے سجدے میں بھی ٹیپنگز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ ہم کرتے نہیں فٹافٹ دوسرا ساتھ ٹیپ کر لیتے ہیں، مینس کہ ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جو درمیان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کا انتظار ہی نہیں کرتے اور اسی میں فٹافٹ وہ کر لیتے ہیں۔ رکوع بھی کچھ لوگ پراپر تسلی سے رکوع کر کے کھڑے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال بہت سے اس کے ڈیلیکیٹ سے پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نمازی اور پرہیزگار بنائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال نماز پہ بہت کچھ ہے، لیکن ہم نماز پہ بہت ڈیٹیل سے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ نماز بیسیکلی جنت کی کنجی ہے، معراج کا تحفہ ہے، اور نماز ایک بہترین طریقہ ہے اللہ کا تھینکس، اللہ کا تھینک یو کرنے کا، شکر گزاری کرنے کا۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر جو نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری ان کی خصوصیت بتائی گئی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب ان کی یہ خصوصیت یہ بتائے گی اہل ایمان کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مما رزقناہم، جو میں نے ان کو رزق دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رزق بھی ایک وسیع میننگ میں آتا ہے۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے ایوری بلیسنگ، جو آپ کو نعمت ملی ہے وہ تمام چیزیں رزق میں کہلائی جاتی ہیں۔ ہم تو شاید اس کو سورس آف انکم ہی رزق سمجھتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا مال، اولاد، آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، جو آپ کی جو اسٹرینگس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ رزق بھی، یہ بلیسنگ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بانٹو، ان کو خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ مزید ان میں برکت دے گا، مزید ان کی گروتھ ہوگی، مزید ان میں اور جو ہوگا بڑھیں گی۔ تو پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر مزید ایک اور چیز اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن بھی ساتھ لگا دی گئی، مما رزقناہم سرن و علانیتن، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی۔ تو ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اس کو کیا کرو، کبھی پوشیدہ اور کبھی اعلانیہ پہ خرچ کرو۔ اب کیسے ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ جب قیامت کا ایک وہ طویل 50,000 سال کا دن ہوگا، طویل دن ہوگا، اور اس میں جو عرش کا سایہ ہوگا تو اس کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، اور ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا جس نے ایسے خرچ کیا کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کیا اور بہنے کو خبر نہ ہوئی، یعنی کہ اتنا پوشیدہ کہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ تو ایک ایسا خرچ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک میں اکثر ہی بات کہتی ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عرش کے سائے تلے آنا چاہتے ہیں، تو اس طرح ہم نے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا بندہ، ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے کہ اس طرح پوشیدہ اللہ کے لیے خرچ کریں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کو کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے
کہ کیا کرتے ہیں، پوشیدہ طور پہ خرچ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ ہم جب خرچ بھی کرتے ہیں نا تو احسان دے دے کے مطلب اذیتیں دیتے ہیں، تو کسی کے اوپر خرچ بھی کر لیتے ہیں تو اس پہ احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا جو ہوتا ہے، وہ ایسا خرچ جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے ظاہر کر کے، اعلانیہ کر کے. اب اعلان کر کے خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں ابھی کھڑے کھڑے کہوں کہ فلانی میری کام والی ہے، اس کی بچی کی شادی ہے اور ڈونیشنز چاہیے، تو میں نے چلو اس کو میں نے کوئی ایک چھوٹا سا چولہا لے کے دے دیا ہے، یا میں نے اس کو کوئی اس کا کیا کہتے ہیں کپڑے تھوڑے سے یا برتن لے کر دے دیے ہیں. تو آپ میں سے کوئی اور کون ہیلپ کرے گا؟ تو پھر سب اپنے اپنے حساب سے کہیں گے جی میں یہ دے دیتا ہوں. تو وہ کچھ اعلانیہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کسی کو اس کی طرف. تو وہ اس لیے کچھ جگہ پہ آپ نے اعلانیہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اور وہ نیت آپ کی کیا ہے؟ نیت آپ کی دکھاوا نہیں، نیت آپ کی یہ ہے کہ لوگ اور بڑھ کر اس کو دیکھ کر آپ جو ہے اس پہ کریں. جیسے اس کی چھوٹی سی ایک اور مثال بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی ایسی گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ وہیں پہ آپ نے وضو کیا یا آپ کا ہوا تھا، آپ نے وہیں جائے نماز پہ سائڈ بچھائی، نماز پڑھنا شروع کر دی. لوگ کہیں گے ہو یہ دکھاوا کریے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہو رہا ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی عورتیں ہیں، اتنے لوگوں کو میں کیسے کہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا، سب چیزیں چلتی رہیں گی، نماز تو پڑھ لو. تو آپ نے کیا کیا؟ سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ ایک عقل مند کے لیے اشارہ تھا کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ لے. تو یہ اس طرح کے نیکی کے کام اعلان کر کے کیے جائیں جس میں نیت لوگوں کی بھلائی یا لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے اعلان کر کے. بہرحال بہت کچھ ہے، اس کو اگر ہم ڈیٹیل کریں تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا مال خرچ کرو، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی. اور آگے کہا جا رہا ہے یرجونا تجارتن لن تبور، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اہل ایمان کو اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا مال، وقت، وہ جو رسک جس کو میں نے کہا نا ڈیفائن کیا، مال، وقت، طاقت اور قابلیت اس امید پہ لگا دیتا ہے کہ نہ صرف اس کا مال اس کو واپس ملے گا بلکہ منافع بھی ہوگا. اس طرح ایک مومن بھی اللہ کی فرما برداری کر کے اس کی بندگی اور عبادت میں اس کی خاطر اس دین کو سربلند کرنے کی جو وہ جدوجہد کرتا ہے، اس کے لیے جو اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی محنت، اپنی قابلیت اس امید پہ کھپا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دے گا. بلکہ آیت نمبر 30 میں ہے بلکہ اپنے فضل سے بھی زیادہ نوازے گا. اب آیت نمبر 30 کو دیکھ لیں. لی یوفیہم اجورہم، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. ویزیدہم، اور اپنے فضل سے، یزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان دونوں تجارتوں میں بڑا فرق ہے. دنیاوی تجارت میں آپ دیکھیں منافع کے ساتھ، یعنی کہ اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی منافع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، اور بعد اوقات یوں لگتا ہے کہ ساری رقم ہی ڈوب گئی. اس کے برعکس جو تجارت ایک مخلص مومن اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں کسی بھی خسارے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اللہ بڑا کریم ہے، اپنے مخلص بندے کی قدر کرتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں 100% پروفٹ ہے. یعنی کہ جو ہم نیک نیتی سے یہ اس آیت نمبر 29 کے جو اللہ تعالیٰ نے کام بتائے، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا اور خرچ کرنا چھپا کے اور پوشیدہ، تو یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی تباہ ہوگی ہی نہیں. یعنی کہ یہ آپ وہ کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو دنیا میں انسان جس چیز کی بھی تجارت کرتا ہے اس پر فوری توجہ بھی صرف کرتا ہے، کام کے لیے مخلص بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا مخلص بندہ جو اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس میں کبھی خسارے اور نقصان کا اندیشہ نہیں. جس کو کہتے ہیں نا 100% پروفٹ میکسیمائزیشن، بلکہ اس کی میکسیمائزیشن اس کی نیت اخلاص پہ پتہ نہیں کتنی کتنی ملٹی پلائی ہو جائے. تو پھر ہے جیسے آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا ان کا بدلہ دے گا، بلکہ فضل سے بھی زیادہ. یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ اتنا پروفٹ ہوگا
جس میں کوئی رسک ہی نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایک تنگ ظرف آقا کا معاملہ اپنے ملازم سے ہوتا ہے، جو بات بات پہ اپنے ملازم کو فوراً پکڑ لیتا ہے، فوراً اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی تمام طرح کی جو سروسز ہوتی ہے اس کو کبھی وہ اکنالج ہی نہیں کرتا۔ اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے غفار ہے، غفور ہے، وہ اپنے بندوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان سے بحث پرس بھی نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ جو انسان اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر بہت زیادہ ملٹی پلائی کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھر بھر کے اس کو پلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ نے اس کے اور اس کے کام کی قدر کی اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ بخاری کی میں آتی ہے یہ حدیث۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹوں والی ٹہنی دیکھی جسے اس نے راہ سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا اور اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی نیت اور اخلاص ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے لن تبور جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، جس میں 100% گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ اللہ سے ایسی تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے ہی نوازیں گے، اور نوازیں گے ملٹی پلائی ہوگا، آپ کی جتنا خلوص اس تجارت میں زیادہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔